बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़िर सामीन, ख़वातीन और हज़रात, आपके इल्म में है कि हम इस हफ़्ते को हफ़्ता खलीफ़ा अव्वल के तौर पे मना रहे हैं। अल्लाह के नबी के ये बड़े ही लाडले और प्यारे सहाबी थे और आपका इस दुनिया से जाना बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन आज जो दुनिया इस कायम है, जो बंदा दुनिया में आया है उसने जाना है। आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो मोहब्बत और अक़ीदत आले रसूल थी, उस पे हमने बात करनी है कि आले रसूल से वो किस तरह प्यार करते थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी अज़मतें हैं, आपकी बड़ी रिफ़तें हैं, आपका बड़ा मुकाम है। आपको यार गार भी कहा जाता है, रफ़ीक़ नबूवत भी कहा जाता है, शमाए मोहब्बत भी कहा जाता है, आपको चिरागे हदायत भी कहा जाता है, कंदील नबूवत भी आप हैं और अमीर अहले शरीयत हैं, वफ़ा आशना हैं और वफ़ा शार हैं। आपके अंदर बहुत खूबियाँ और कमालात थी। रफ़ीक़ मुर्तज़ा हैं और हम नशीन हज़रत उमर हैं, हमदम हज़रत उस्मान गनी हैं। और आपके अंदर जो अल्लाह पाक ने खूबियाँ और कमालात रखी वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। आज को हमारा मौजू है, उस मौजू को जब हमने चुना, मुंतखब किया, तो फिर हमने सोचा कि ऐसे मेहरबानों को मदऊ करें जो इस मौजू के एक्सपर्ट हों। तो आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब मशहदी साहब। आप बानी हैं मरकज़ इत्तेहाद पाकिस्तान के, और मैं समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत का मसला हो और कोई भी इस मुल्क के अंदर जब इशू होता है तो उसके ऊपर एक्टिव होते हैं। ख़ास तौर पे जो नमूस रसालत है उसके ऊपर भी काम आपका करना बहुत बड़ा वतीरा है, आपकी आदत है। लेकिन अहले बैत के ऊपर गुफ्तगू करना ये भी इनका हक़ भी है, इनका फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि आले रसूल हैं, हम ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों का भी हक़ है। इनका ज़्यादा हक़ है, इनके घर की बात है, हम तो इनके भी ताबेदार हैं। पीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहिर जमील साहब। माशाल्लाह इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर से इन्होंने PhD की है और माशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया है। और माशाल्लाह जब जामिया अशरफिया में बैठते हैं, फतवा देते हैं, तो बहुत अच्छे फतवाजात इनके मौजूद हैं। बहुत मुहक्किक किस्म के आदमी हैं। MAO कॉलेज के अंदर लेक्चरार भी हैं। मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब। आपके इल्म में है माशाल्लाह चेयरमैन हैं कंजुल ईमान बीकन स्कूल के, और पंजाब के अंदर बड़ी तादाद में इनके स्कूल मौजूद हैं, इनके मदारस मौजूद हैं। बच्चियों और बच्चों के मदारस भी हैं, स्कूल भी हैं, और जो स्कूल का नेटवर्क है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ख़तीब भी हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े जचे तुले अल्फाज का जब इंतखाब करके फिर माशाल्लाह उसको अपनी ज़बान पे लेके आते हैं तो उसका बहुत मज़ा आता है। मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हुज़ूर वाला, प्रोग्राम का आगाज़ पीर साहब आपसे करूँगा, क्या फ़रमाएँगे आज के मौजू के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब, मैं आपका मुतशक्किर हूँ कि आपने इंतहाई अहम मौजू के ऊपर मदऊ फ़रमाया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात जो है वो यकीनन उम्मत के लिए खैर व बरकत का मूजिब है। हुज़ूर के देरीना साथी हैं और लड़कपन से हुज़ूर के साथ रहे, हुज़ूर की सोहबतों में रहे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जुहात का मरकज़ रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सहाबा के सरताज और सर खैल हैं और यकीनन आपकी ज़ात जो है वो उम्मत के लिए रहनुमा है। आप पेशवा हैं और आप हिदायत का सरचश्मा हैं उम्मत के लिए। आपने सारी ज़िंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ढाला है और हुज़ूर के अदब, हुज़ूर के इश्क़, हुज़ूर की मोहब्बत, उसका आप मज़हर अतम रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से गुफ्तगू करना वो किसी शर्फ़ से कम नहीं है और वो सआदत से भी कम नहीं है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से मैं इब्तिदाई गुफ्तगू के अंदर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चूँकि हमारा ताल्लुक़ हुज़ूर के ख़ानदान से है, तो हमारे ख़ानदान का ये इजमाई फ़ैसला है जो हज़रत इमाम बाक़िर ने फ़रमाया। आप ये फ़रमाते हैं कि तमाम सादात जो आले फ़ातिमा हैं उनका ये इजमाई फ़ैसला है कि हम जब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़िक्र करेंगे तो हमेशा खैर के साथ करेंगे।
ہمیشہ بھلائی کے ساتھ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حق ادا کیا حضور کی صحبت کا، حضور کی نیابت کا۔ ان کا جب بھی ذکر ہوگا خیر کے ساتھ ہوگا، بھلائی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ باقی عنوان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ ان کی ذات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ مزید تذکار آپ کے ساتھ کرتے چلیں۔ سر جو لفظ آل رسول ہے اور اہل بیت اطہار، اس میں کوئی فرق ہے؟ اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے علامہ صاحب، اصل میں یہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں، دونوں کے قریب قریب یکساں معنی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر جو آیات کے اندر یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کا کیا معنی ہے، حدیث میں اس کا کیا معنی ہے، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں اس میں ابتدائی طور پہ دو چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آل کا معنی اولاد ہے، آل کا معنی اطرت ہے، ذریت ہے، اور دوسرا یہ کہ آل کا معنی مخصوص ذات ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد پیروکار کو بھی لیا ہے، اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس سے مراد اولاد ہے یا مخصوص ذات ہے اس کے حوالے سے میں دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وآل ہارون۔ وہ جو تابوت سکینہ تھا اس کے اندر بقیہ جات تھے، آل موسیٰ کے، آل ہارون کے۔ تو یہ بقیہ جات کس کے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے تبرکات تھے، ان کے استعمال کی چیزیں تھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہارون کی اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں۔ تو یہاں پہ اس سے مراد مخصوص ذات ہے، وہ مخصوص ذات حضرت موسیٰ کی ہے، وہ مخصوص ذات حضرت ہارون کی ہے۔ تو یہاں لفظ آل جو ہے یہ مخصوص ذات کے لیے آیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے، حضور نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے فرمایا اوتیت مزمارم من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ تیری آواز میں اتنی خوبصورتی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے آل داود کے مزامیر میں سے مزمار دیا ہے، خوش الہانیوں میں سے خوش الہانی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خوش الہانی جو ہے یہ ملی ہے ذات حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ تو یہاں آل داؤد سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات ہے، تو مخصوص ذات کا یہ معنی یہاں سے برآمد ہو گیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد کی آل لی جاتی ہے، اولاد لی جاتی ہے، ذریت لی جاتی ہے، عطرت لی جاتی ہے، وہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے، فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تحقیق ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، ان میں سے جن کو اللہ نے منتخب فرمایا، یعنی انبیاء جنہیں منتخب فرمایا، رسول منتخب فرمایا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم کو اور چن لیا حضرت نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو، یعنی اولاد ابراہیم کو، اور آل عمران کو۔ یہ آل عمران کون سی ہے؟ جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے خاندان کے حوالے سے اشارہ ہے۔ علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر چن لیا۔ اب یہاں ہم نے اس کا اولاد معنی کیسے لیا؟ یہ حدیث نے وضع کیا۔ وہ کہاں پہ ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ، جسے قرآن آل کے لفظ سے موسوم کر رہا ہے، حدیث میں اسے ولد اسماعیل کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا۔ قرآن میں بھی ہے کہ انہیں چن لیا گیا، اور حدیث میں بھی ہے کہ انہیں چن لیا گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ علامہ سمہودی کے اعتبار سے ایک روایت لے کے آئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جتنی اولاد قیامت تک آنے والی ہے وہ خود حضرت فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے ساری اولاد رسول جو ہے وہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس آل سے مراد اولاد لیا جاتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو آپ نے کہا یہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار یا آل کے جو الفاظ ہیں، حدیث شریف کے اندر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں حضرت زید بن ارقم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ حضور کے صحابی رہے، آپ نے بڑی نیکی حاصل کی، آپ نے حضور کی صحبت حاصل کی، ہمیں حضور کی احادیث میں سے کوئی حدیث بتائیں۔ تو حضرت زید بن ارقم یہ روایت لے کے آئے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا اور ایک دن حضور خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، اس مقام پر جسے خم کہا جاتا ہے حضور نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور ساتھ ہی فرمایا صحیح کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ جائے اور میں رب تعالیٰ کی اس دعوت کو لبیک کیا جاؤں، لیکن میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور نے بڑی ترغیب دلائی قرآن کے حوالے سے بھی اور اہمیت بھی اس کی بیان کی، لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اور پھر یہاں پر سوال ہوا، جو آپ نے سوال فرمایا اس کا جواب یہاں پر موجود ہے کہ حضرت حسین جو ہیں اس روایت کے اندر جو حضرت زید کے پاس تشریف لے گئے تھے، انہوں نے کہا من اہل بیتہ، اے حضرت زید یہ بتائیں حضور کی اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا حضور کی جو ازواج ہیں وہ حضور کی اہل بیت نہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا بالکل ہیں، ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن پر حضور کے بعد صدقہ حرام ہے،
تو انہوں نے پوچھا ومن ہم قال ہم آل علی، وہ آل علی ہیں، وہ آل عقیل، وہ آل عقیل ہیں، وہ آل جعفر، وہ آل جعفر ہیں، وہ آل عباس، وہ آل عباس ہیں۔ قال کل هؤلاء حرم الصدقہ، کیا یہ وہ سارے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ قال نعم، ہاں یہ وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ پاک ان نے کو ان کو کہا ہمیشہ جاتا ہے جن پاک پر کر صدقہ دیا، حرام ہے۔ پاک کر دیا ہمیشہ، کہ یہ جو ایسا مال جس کو شریعت نے مال کی میل کہا ہے وہ آل رسول پہ نہیں لگتی، ان کو ہم نے نہیں دینا، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو نذرانہ پیش کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے آل رسول کو نہیں لگتا۔ جی ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ پیر صاحب نے تو ماحول کو گرما دیا، آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ اولدو پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اظہار خیال کا موقع دیا، اور آج کا جو موضوع ہے کہ آل رسول کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت اور قرآن میں ان کی محبت کا تذکرہ، تو سب سے پہلے تو میں بھی اہل بیت کے حوالے سے اور آل رسول کے حوالے سے کچھ اس کے اوپر کلام کروں گا۔ جو اہل بیت کا لفظ ہے یا آل رسول کا لفظ ہے، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے جو اہل کا لفظ ہے وہ 126 مواقع پر استعمال فرمایا۔ سبحان 126، جی سبحان اللہ، جس میں جو ہے وہ اہل المغفرہ کا لفظ ہے اور مختلف طریقے سے اہل کا لفظ آیا۔ اسی طریقے سے جو آل کا لفظ ہے وہ قرآن مجید نے 26 مواقع پر جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ آل کے جو اہل کا لفظ ہے، قرآن نے بعض مواقع پر اس کو بیوی کے معنی میں استعمال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے فسار بأہلہ، کہ وہ اپنی اہلیہ کو لے کر چلے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتے فراغ الی اہلہ بعیل سمین، وہاں بھی اہل جو ہے وہ بیوی کے معنی میں۔ اسی طریقے سے اہل جو ہے وہ اولاد کے معنی میں بھی اس کا استعمال قرآن مجید نے کیا ہے، اور اہل کا لفظ جو ہے وہ بھائیوں کے معنی میں بھی قرآن مجید نے اس کا استعمال کیا ہے۔ اور آل کا جب جہاں لفظ آتا ہے وہ مطلق ذریت اور اولاد کے معنی میں قرآن نے اس کا استعمال کیا ہے۔ اب اہل بیت سے مراد کون ہے، تو اس بارے میں جو مشہور آراء ہمیں ملتی ہیں، اور دونوں آراء میں کوئی تعارض بھی نہیں، اور میرے خیال میں پہلی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ آل سے مراد جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے وہ ہے، اور اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل سورہ احزاب کی آیت ہے، اور وہی اہل بیت کے حوالے سے قرآن میں جو ان کی محبت کا ذکر ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ پیغمبر کی جو ازواج مطہرات تم نہیں ہو عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، تو آگے سارے ان کو قرآن مجید نے ہدایات دی، اور آگے فرمایا کہ انما یرید اللہ اہل البیت لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، ان حضور کی ازواج کا جو سیاق و سباق ہے اس میں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری تطہیر کر دے، تمہیں پاک و صاف کر دے، تم سے ہر قسم کے میل کچیل کو دور کر دے۔ اور ایک روایت جو حضرت نے تلاوت فرمائی کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے جو پوچھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے کیا وہ آل رسول میں داخل ہے، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں وہ آل رسول میں داخل ہے۔ اور دوسری جو رائے ہے اس حوالے سے جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت حسنین کریمین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، یہ آل رسول ہے۔ اور اس کے اوپر ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے، حضرت حسن تشریف لائے فادخلہ، تو آپ نے اپنی چادر مبارک میں اس کو داخل کیا۔ پھر حضرت حسین تشریف لائے، کیا منظر ہوگا جی، تو فادخل معہ، اور ان کو بھی اپنے اس مرد کا لفظ آتا ہے جو ایک رومی چادر تھا، آپ نے اس میں ان کو داخل فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے جو ہے چادر مبارک میں داخل فرمایا، اور آپ نے فرمایا ہؤلاء من اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ سب ہمارے سر کے تاج ہے، آپ کی ازواج مطہرات بھی جو ہے وہ اہل بیت میں داخل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے جن کا ذکر فرمایا حدیث میں، یہ بھی جو ہے وہ اہل بیت میں داخل ہے۔ صحیح۔ جناب مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے احادیث نبوی اور آل رسول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیر صاحب آپ نے آج کا جو عنوان ہے وہ بڑی محبت والا عنوان رکھا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کا کیا طریقہ تھا، اور ہمیں قرآن و حدیث سے اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ بنیادی طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل
اور آپ کی اہل بیت کو ہم اسی طرح ہی سمجھیں گے سمجھنے کے لیے کہ وہ کون کون افراد شامل ہیں، جس کے لیے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا معنی نارملی ہم جب سمجھتے ہیں تو گھر والے کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں احادیث قرآن پاک کی آیات ان ساروں کو اگر اکٹھا کریں تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی یہی ہوتا ہے متفقہ طور پر کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ، مولا علی مشکل کشا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ تمام آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بے شک۔ اور آپ کی اہل بیت کی جو شان ہے، نبی علیہ السلام نے وہ کمال الفاظ بیان فرمائے تھے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، اللہ، کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نوح علیہ السلام کے نافرمانوں پہ عذاب نازل کیا اور سب تباہ ہو رہے تھے، تو فرمایا تھا کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ سرکار یہ جو فرما پیچھے رہے رہ ہیں گیا، جس نے محبت جو نہ کی اس اسے اہل نقصان، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے سے محروم ہو گیا وہ تباہ ہو جائے گا، تو وہ تباہ ہو گیا۔ اب اہل بیت کی مثال یہ دے کر سرکار علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس ایمان والے کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہے، میرے گھر والوں کی، میرے گھر والوں کی محبت ہے، میری آل کی محبت ہے، تو وہ اس دنیا میں بھی عذاب الہی سے نجات پائے گا اور آخرت میں بھی نجات پائے گا۔ تو محبت اہل بیت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ دنیا کے تمام نسب، تمام حسب منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، میرا نسب جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کے اندر جب نبی علیہ السلام کے بظاہر بیٹے کا انتقال ہوا تو دشمنان نبی اور منکرین نبی جو تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ نبی آپ کے تو بیٹے دنیا سے چلے گئے، تو اب آپ تو معاذ اللہ منقطع نسل ہو جائیں گے، آپ کا سلسلہ نسل آگے کیسے چلے گا؟ تو قرآن نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اصول اولاد ہی بدل دیا اللہ، کہ میں آپ دنیا میں سب وہ ہیں کہ جن کی نسل ان کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اے نبی ان شانئک ھو الابتر، آپ کے بیٹے کے جانے سے آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، ہم آپ کی نسل کو آپ کی بیٹی سے جاری فرما دیں گے، آپ کا جو دشمن ہے اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اور آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج کہاں ہیں وہ منکرین نبوت، وہ کہاں ہیں نبی علیہ السلام کے گستاخ جو سمجھتے تھے کہ نبی کی آل ختم ہو جائے گی؟ آج بھی نبی کی آل اسی شان و شوکت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، وقار و دبدبہ کے ساتھ آج بھی موجود ہے جیسے سرکار نے اس وقت چھوڑا تھا۔ اور یہی وہ کلام تھا جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پوری امت کو قیامت تک کے لیے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، میرے گھر والے، میری آل۔ جس نے ان دونوں کو اپنے دامن میں رکھا اور اپنے نظروں میں رکھا، اپنے ایمان کا وہ حصہ کامیاب بنایا، ہوگا، وہ نجات پا وہ جائے فلاح گا پا جائے گا، اور وہی فلاح پائے گا۔ اور آج بھی وہی فلاح پہ ہے جو قرآن اور نبی کی اہل بیت دونوں کو احترام سے دیکھتا ہے۔ قرآن نبی کی اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے اور نبی کی اہل بیت قرآن کا احترام دکھاتی ہے۔ ہمارا موضوع ہے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، جو آل رسول تھے، کریم آقا کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے، جو چاہت، جو خلوص آپ کا خاندان نبوت سے تھا، اس کے اوپر ہم آج ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی سورۃ شورى کے اندر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آیت کا، کہ اللہ نے کہا کہ آپ محبوب ان کو کہہ دیں کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مجھے چاہیے، لیکن کیا کہ میرے جو قرابت دار ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان سے محبت کرنا۔ اور کئی ایسی احادیث ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آل رسول کی جو محبت ہے، جو ان کا احترام ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اور جب سید سامنے ہوں اور سید زادوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں پیر صاحب سے جو سید زادے ہیں، پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی ذات نے جو
حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے جو خاص طور پہ محبت کا اظہار کیا، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے علامہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اہل بیت اطہار، حسنین کریمین ہوں، مولا کائنات مولا علی ہوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، جملہ اہل بیت اطہار سب کے ساتھ کمال محبت کا معاملہ کیا ہے۔ میں جو پچھلی گفتگو چل رہی تھی اس میں ایک چیز بہت مکمل اہم تھی، وہ فرمائیں میں آپ۔ پوری کر دوں تاکہ پھر باقی گفتگو اس پہ جاری رہے۔ میں حضرت امام شافعی کا ایک ان کی ربائی ہے، میں وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے لیے، جو کہ وہ امام اہل سنت ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، کہ امام شافعی نے یہ کہا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے رسول اللہ کے اہل بیت، آپ کی جو محبت ہے نا، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یہ قرآن کریم سے فرض ہے، اللہ نے یہ قرآن میں نازل کیا ہے۔ وہ کہاں؟ وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس بلکہ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں پوری خدمات دینیہ کے بدلے میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا۔ یہاں پر صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی محبت کا حکم ہے؟ تو حضور نے وہاں مولا علی کا نام لیا، سیدہ کائنات کا نام لیا، امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا نام لیا، تو یہ حضور کے وہ قرابت دار ہیں۔ یہ حکم قرآن میں، یہ امام شافعی نے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، یہ آپ کی عظیم شان کے لیے یہ کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت رسول، آل رسول، جو آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، وہ فقیہ ہیں، بلکہ میں انہیں افقہ کہوں تو بہتر ہے۔ امام شافعی جیسی شخصیت، وہ اہل سنت کے امام ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت یا آل رسول تو وہ ہیں کہ جن پر نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حق ادا کیا ہے مودت کا۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان انور سے یہ جو پہلی بار سنا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، وہ اولین سننے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ قربہ کون ہے، مودت کیا چیز ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، عقبہ بن حارث اس کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی مسجد سے باہر تشریف لائے، مولا علی بھی تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ رأیت ابا بکر حمل الحسن، میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت امام حسن کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ باہر بچے مدینہ شریف کے کھیل رہے تھے تو وہیں پہ حضرت امام حسن بھی موجود تھے، تو نماز کے بعد ابو بکر صدیق نے ان کو اٹھا لیا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا، یہ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور جب کندھے پر بٹھایا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن کی شان بیان کی۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر، کہا سبحان بی اللہ۔ ابی، اے حسن میرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جو باپ ہیں وہ عام شخصیت نہیں ہیں، وہ حضرت ابو قحافہ ہیں، وہ خود بھی صحابی ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ صحابہ کا سرتاج جب اپنے صحابی باپ کو قربان کر رہا ہے امام حسن پر، تو یہ امت کو ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کے نزدیک مقام امام حسن کیا ہے، ابو بکر صدیق کے نزدیک امام حسن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو فرمایا ابی میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، شبیہم بن نبی، آپ کا چہرہ تو سارا حضور جیسا ہے، سبحان آپ کی شکل تو حضور سے ملتی ہے، آپ کا نقشہ حضور سے ملتا ہے، لست شبیہم بعلی، آپ کی شکل مولا علی سے نہیں ملتی، مولا علی پاس ہی کھڑے تھے، یہ محبت کے لیے کہا۔ تو وہ علی یضحک، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ مولا کائنات مولا علی مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے امام حسن کو کندھے پر بٹھایا، محبت کا معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ نے یہی محبت کا معاملہ ہمیشہ سے رکھا ہے۔ پھر اگلی بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کی زبان انور سے جو حسنین کریمین کی شانیں سنی ہیں، آپ ان کے معتقد بھی تھے، آپ ان کے مقر بھی تھے، ماننے والے بھی تھے۔ وہ کیا شان ہے؟ طبرانی شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دے دوں کہ جو لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اپنے نانے اور نانی کے اعتبار سے؟ الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ، کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دے دوں کہ جو اپنے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے بھی سب سے عالی شان ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، کیا ان کی خبر نہ دے دوں کہ جو خالہ اور ماموں کے اعتبار سے بھی سب سے عالی شان ہے؟ سبحان اللہ۔ تو الا اخبرکم بخیر الناس آپ ابا و نسبت سے امہ، پاک ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں جن کا باپ بھی سب سے عالی شان ہے، باپ ہونے کے اعتبار سے اور ماں ہونے کے اعتبار سے؟ ہم الحسن والحسین، حضور نے فرمایا وہ حسن ہیں وہ حسین ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے امام حسن کو یوں ہی کندھے پر نہیں اٹھایا، یہ شانیں سنی ہیں تو پھر ان پر تعمیل کر کے دکھایا ہے، یہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ جناب ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں یا آپ سے پوچھوں کہ خلیفہ اول کی جو محبت تھی، جو آپ کا ادب تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔
جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو محبت ہے اس کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہے. خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرو تو ان کے اہل بیت سے آپ حسن سلوک کرو. اور دوسری روایت جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی، تفصیل سے بیان فرمائی. اور جہاں تک بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ آتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جب حضرت فاطمہ تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا. پاس بٹھانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی جس کی وجہ سے وہ رو پڑی. دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کچھ سرگوشی کی، دوبارہ وہ پھر ہنسنے لگی، مسکرانے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ راز کی بات ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور میں نے دوبارہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سرگوشی فرمائی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی بار جب میں رو پڑی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرگوشی فرمائی کہ حضرت جبریل ہر سال رمضان المبارک میں ایک بار قرآن مجید کا ورد اور دور اور گردان میرے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس رمضان المبارک میں انہوں نے قرآن مجید کا 2 بار ورد کیا جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وصال قریب ہے. تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں رو پڑی، لیکن اس کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد جو لوگ مجھ سے ملیں گے اس میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. فرماتے جب یہ میں نے سنا تو اس کے بعد میں ہنسنے لگی. تو حضرت فاطمہ جو تھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بڑا کم عرصہ جو ہے وہ آپ حیات رہی ہیں، اور اس میں بھی اکثر وہ بیمار تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ ایک طرح سے پریشانی میں تھی. ایک چیز جس کا یہاں ذکر کرنا مناسب ہے اور ہم جس کو بلا وجہ ہم نے امت میں تفریق کا باعث بنایا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے اور اس کے اوپر کئی روایات ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ مادی اشیاء میراث میں نہیں چھوڑتے. حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ، حضور نے فرمایا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں جاری ہوتی، جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک صدقہ ہوتا ہے، پوری امت کے لیے ہوتا ہے. اور آپ کی جو میراث ہے وہ علوم نبوت اصل میراث ہے پیغمبروں کی. پیغمبر کا جو دین ہوتا ہے، پیغمبر کے جو علوم ہوتے ہیں وہ اصل میراث ہے. اور اس بارے میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کچھ جو جملہ فرمایا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت ہے، جو ان کی جو خاندان ہے ان سے جو صلہ رحمی ہے وہ مجھے اپنی خاندان سے بڑھ کر عزیز ہے. لیکن اس کے بارے میں لأعمل فیہا لأعملن فیہا ما عمل فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چھوڑا ہے میں اس میں وہی کچھ کروں گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور وہ جو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم میں جو خمس کے حوالے سے جو حصہ ملتا تھا آل رسول کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حصہ دیتے رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ خلیفہ اول کی جو محبت، جو ادب، جو احترام، جو ایک باہمی تعلق تھا مولا مشکل کشا کے ساتھ، آپ کیا فرمائیں گے؟ پیر صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کا دوسرے صحابی کے ساتھ اور صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ صرف اور صرف محبت کا ہی رشتہ تھا سبحان اور احترام کا رشتہ تھا. اور بالخصوص جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں، ان دونوں کی آپس میں جو نسبت اور دوستی تھی یہ بڑی مثالی دوستی تھی. ان میں کہیں امت میں ایسی روایات نہیں ملتی ہیں، بڑے سے بڑے ناقد نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جس میں ان کی آپس میں کہیں کوئی تھوڑی سی ناراضگی کا پہلو نظر آئے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا. اگر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں
تو حضرت علی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت علی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. اور یہ معمول آپ کا نہ صرف خلافت کے دور میں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ میں بھی ایسا ہوتا تھا سبحان اللہ. کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوتے مجمع میں صحابہ کرام کے ساتھ، تو حضرت علی کو دیکھتے ہوئے وہ جگہ دے دیا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے دور خلافت میں یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے یہ کہا کہ علی ابو بکر سے افضل ہے، میں اس کو مفتری، جھوٹا سمجھتا ہوں اور اس کو کذب کی سزا کوڑے مارنا پسند کروں گا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا آپس میں شیر و شکر ہونا، محبت کا انداز، یہ ایسا تھا جو امت کے اتفاق کا باعث بنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اب امت میں سب سے بڑا جو اس وقت بڑا ایشو تھا وہ تھا کہ امت کو جمع کیسے رکھنا ہے. تو جناب علی المرتضیٰ، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہم اور تمام اہل بیت، یہ وہ تھے جنہوں نے ایک ہی انداز کے اندر جناب صدیق اکبر کی امامت، آپ کی خلافت، آپ کی حکومت، آپ کی ریاست کو تسلیم کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کے اندر آپ کی دی ہوئی ڈیوٹیز پہ مامور رہے. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بیٹیوں سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ عزت کرتے تھے نبی کی آل کے ساتھ. آپ نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کیا کریں. اور وہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے وصال کے وقت بھی آپ کے پاس موجود ہیں. اب دیکھیں یہ خاندان نبوی سے محبت کیسے بڑی ہے. محبت، اور یہ ان کا دستور تھا، اور جو ان کا طریقہ تھا گویا کہ وہ اسلام کا دستور بن گیا. خلیفہ اول کا جو بنایا ہوا قانون تھا لقرابۃ رسول اللہ، جو وہ شریعت بن گئی، وہ اصول بن گئی. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا جو محبت کا انداز تھا، جو آپ کا طریقہ تھا، جو آپ کا سلیقہ تھا، کن کے ساتھ؟ اہل بیت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے گھر والوں کے ساتھ. اور آج جب ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، ابھی بات کریں گے جو ہم نے کبھی پہلے سنا تھا یا آئندہ جب ہم سنیں گے، پڑھیں گے، تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ اہل بیت کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے لیے کھڑے ہونا ہے، ان کے آگے نہیں چلنا. جتنا بھی ممکن ہو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ان سے جڑے رہیں گے تو پھر ہم فلاح پا جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. جب ہم دائیں بائیں بھٹکیں گے، نکلیں گے، تو اس میں خرابی ہے، اس میں نقصان ہے. اور ہم نے بات کرنی ہے جوڑنے والی، ہم نے بات کرنی ہے لوگوں کو ملانے والی، محبت کی. تو پھر سب کیا فرمائیں گے؟ کریم آقا کے جو چچا تھے حضرت عباس اور حضرت ابو طالب اور باقی جو ان کا ازواج کا آپس میں محبت کا، عقیدت کا، جو مولا علی کے ساتھ اور پھر خلیفہ اول کے ساتھ جن کا باہمی ایک خاندانی ایک دیکھیے نا، ہم کسی ایک محلے میں رہیں تو وہاں بڑا پیار ہو جاتا ہے. اور یہ تو کریم آقا کے گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، تو ہم کیا، ہماری زبانیں کیا، ہم تو ان سے پیار ہی کر سکتے ہیں. ہم تو ٹوٹ کے پیار بھی کریں تو پھر بھی ہم اس حق کو پورا ادا نہیں کر سکتے. علامہ صاحب دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے جمیع اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، یہ اس بات سے آشکار ہو جاتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اپنی اولاد کی تربیت، جس اولاد سے آدمی بہت محبت کرتا ہے نا، اس اولاد کے لیے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ 3 خصلتوں پر کرو. اس میں سے ایک خصلت حضور نے فرمایا حضور کی محبت، قرآن کی تعلیم، اور تیسرا فرمایا حب اہل بیت، کہ حضور کی اہل بیت جو ہے ان کی محبت سکھاؤ. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا. ان سے بہتر کون جانتا ہے جو سب سے پہلے سننے والے لوگوں میں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے 2 بچے تھے. ایک ہیں حضرت محمد بن ابی بکر، ایک ہیں حضرت ام کلثوم. یہ دونوں اولادیں حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت اسماء بنت عمیس سے ہیں. تو جس وقت آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماء بنت عمیس وہ جوان تھیں. تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے قریب آ کے کہا کہ یہ 2 آپ کے بچے میرے ساتھ ہیں، تو مجھے شادی کی اجازت ہے. تو انہوں نے کہا چونکہ بچے ساتھ ہیں، ان کی تربیت کا معاملہ بھی درپیش ہے،
تو ان کی تربیت ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تربیت بڑی شاندار ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی سے بہتر تربیت کر ہی کوئی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو فرمایا اگر کوئی شادی کا ذہن ہو بھی تو میرے بعد مولا علی کے حبالہ عقد میں تجھے آنا ہوگا. تو اس وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت عمیس انہوں نے مولا کائنات مولا علی سے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد انہوں نے شادی کی. اور حضرت محمد بن ابی بکر جو حضور کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے میں بیٹا ابو بکر کا ہوں پر پالا ہوا میں علی المرتضیٰ کا ہوں. سبحان اللہ. میرا مربی علی ہے. میں بیٹا علی کا ہوں, میرا مربی علی ہے. تو یہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بچوں کو تربیت کے لیے جس اعلیٰ ترین تربیت گاہ میں بھیجا ہے وہ ذات علی المرتضیٰ ہے. اس سے بڑی اور تربیت گاہ ہے ہی نہیں. ہے نہیں. اچھا پھر دوسری اس میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ اہل بیت سے آپ نے تعلق کی بات کی حضرت ابوبکر صدیق کی. تفسیر در منصور اور روح المعانی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. جب حضور نے یہ آیت پڑھی نا تو یہاں پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے. فقام الیہ رجل ایک آدمی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ای البیوت ہذہ یا رسول اللہ, حضور یہ جن گھروں کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے یہ کون سے گھر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بیوت الانبیاء, یہ نبیوں کے گھر ہیں. فقام الیہ ابو بکر, اسی اسنا میں سیدنا ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اہذا البیت منہا مشیرا الی بیت علی و فاطمہ, اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ جو علی اور فاطمہ کا گھر ہے کیا یہ بھی انہی بیوت الانبیاء میں ہے؟ اللہ تو حضور فرماتے ہیں نعم من افاضلہا, یہ نرا ان گھروں میں سے گھر نہیں ہے, یہ ان کے افضل گھروں میں سے گھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حضور کی لخت جگر ہیں, حضور کی جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے انبیاء کے سردار کے گھر والے ہیں. ہاں, حضور نے ان کے گھر کو اپنا گھر قرار دیا کیونکہ وہاں حضور کی جگر کا ٹکڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ابو بکر صدیق کا یہ کرم ہے, ان کی مہربانی ہے کہ ان کے تصدق سے امت کو معلوم ہوا کہ سیدہ زہرا بطول اور مولا کائنات مولا علی کا گھر حضور کے گھر سے جدا نہیں ہے, یہ حضور کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے. اب رہا حضرت مولا کائنات مولا علی کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. علامہ صاحب نے مجھ سے قبل جو اشارہ کیا, میں اس پہ ایک روایت پوری پیش کرنا چاہتا ہوں جو عوام کے نفع سے خالی نہیں ہے. اس کے راوی انس بن مالک ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد, حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. وقد اطاف به اصحابہ, اور صحابہ ان کے گرد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اذ اقبل علی بن ابی طالب, مولا علی تشریف لے آئے تو انہوں نے ثم نظر مجلسا, آتے ہی فوقف فسلم ثم نظر مجلسا, آ کے کھڑے ہوئے مجلس کی طرف دیکھا. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوہ اصحابہ, مجلس ساری بھری ہوئی تھی, مسجد میں جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی. تو وہاں پر مولا کائنات مولا علی نے جب دیکھا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اب حضور نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا کون ہے جو علی کے لیے جگہ چھوڑتا ہے. تو پھر وکان ابو بکر جالسا عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق حضور کی دائیں جانے پر بیٹھے ہوئے تھے. کیا مقام و مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا کہ ان کو منزلت کیا ملی ہے, حضور کے عین دائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے. فتزحزح له عن مجلسه, اپنی مجلس سے ہلے, جگہ چھوڑ دی. وقال ہا ہنا یا ابا الحسن, ہا ہنا یا ابا الحسن, اے علی آپ کون سی جگہ تلاش کرتے ہیں, آئے ابو بکر کی جگہ پر بیٹھے ہیں, آئے ابو بکر کی جگہ پر بیٹھے. ماشاءاللہ. فجلس بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین ابی بکر, حضرت ابو بکر اور حضور کے درمیان مولا کائنات مولا علی بیٹھ گئے. اب حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ دنیا کو سننے کے لیے لازم ہے کہ وہ سن لے. جو ابو بکر صدیق اور مولا علی کے بارے میں باتیں بنا کے جو اپنے پیٹ کا سامان کرتے ہیں یہ ان کو بھی پیغام چلا جائے. قال فرأیت السرور فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راوی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور کے چہرے پر تبسم تھا, حضور مسکرائے. اور ثم اقبل علی ابی بکر, ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا. فقال یا ابا بکر, اے ابو بکر, انما یعرف الفضل لاہل الفضل ذو الفضل, فضیلت والے کی فضیلت کو وہی جانتا ہے جو خود فضیلت والا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق نے اگر مولا علی کے لیے جگہ چھوڑی ہے تو یہ شان بھی ابو بکر صدیق کی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ مقام علی جناب ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب, میں آپ سے یہ اب سوال کرنا ہے کہ خلیفہ اول نے جو اہل بیت کے حق میں فیصلے دیے اس پہ آپ روشن ڈالیں. جی, جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جو قرآن مجید کی آیات ہے اور احادیث ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا. اور اس میں سب سے جو مشہور جو بات ہے جو ان کا حق تھا اس میں سے آپ کہہ لیجئے بیت المال میں سے جو قرآن مجید نے بیان کیا, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, کہ جو مال غنیمت آ جائے تو اس میں سے 4 حصے جو ہوتے ہیں وہ جو فوجی مجاہدین ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں, اور اس میں سے جو 20% ہے وہ بیت المال میں آتے ہیں. اور بیت المال میں 4 حصے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور 4 جو ہے وہ آپ کے اہل قرابت کے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. تو جو 4 حصے وہ جس طریقے سے پہلے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیے جاتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے دیے جاتے تھے، اور اس کے اوپر میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَأَعْمَلَنَّ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس میں وہی طریقہ اختیار کروں گا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایات اہل بیت کے بارے میں حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین، کہ میں دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوں، اور حضور نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو اگر تم تھامے رکھو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور دوسرا فرمایا وہ عطرتی، جو میری اہل بیت ہے، اگر میری اہل بیت کی محبت کو اور ان کی تعلیمات کے اوپر آپ چلیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ انی فرتن، کہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں۔ فرت کہتے ہیں جو آگے جا کر جو ہے ایک بہتر انتظام کر سکے، اہتمام کرنے والا۔ اور حضور نے فرمایا اوصیکم بعطرتی خیر، کہ میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے خیر کی وصیت کرتا ہوں، اور وموعدکم الحوض، اور انشاءاللہ تمہاری مجھ سے ملاقات جو ہوگی وہ مقام حوض کے مقام پر ہوگی۔ تو یہ جو روایات ہیں، ان روایات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے عمل کرنے والا؟ صحیح بات، صحیح۔ جناب مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جناب صاحب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جمی فیصلے قرآن و حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح بقیہ امور سلطنت اور بقیہ لوگوں کے لیے قرآن پاک کو ہی دستور بنایا تھا، ویسا ہی اہل بیت کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ تھا، بلکہ اہل بیت کے ساتھ آپ ذاتی طور پہ یعنی جو اصول ریاست تھے وہ تو آپ پورے کر ہی رہے تھے، اس کے مطابق تو آپ ان کی خدمت فرماتے ہی تھے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے اہل بیت سے زیادہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ ریاست کا اصول انہوں نے اپنے طور پہ سیٹ کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد آنے والے جو خلفاء تھے، جناب حضرت عمر فاروق، جناب حضرت عثمان غنی، ان کا بھی اہل بیت کے ساتھ وہی محبت، وہی احترام کا رشتہ تھا، اور وہی خدمت کا جذبہ تھا جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرینڈ سینٹ کر کے گئے تھے۔ تو اہل بیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ حضرت امام حسین کو بھی اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور امام حسن کو اپنے کندھوں میں اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس موقع پہ نا، جیسے پیر صاحب نے ابھی ایک روایت کو حضرت امام حسن کو کندھوں پہ اٹھانے کا کہا، میں آپ اور سب علماء میں بلکہ دعوت دینا چاہوں گا محبت اہل بیت کو اس جگہ سمجھنے کے لیے کہ کیا کسی عالم کو آج تک وہ حدیث ملی ہے کہ جہاں جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا کہیں نظر آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے نسب میں سے، اپنے پوتوں میں سے کسی کو اٹھایا ہوا نظر آیا۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت اہل بیت، محبت امام حسن و حسین کا وہ معیار بتایا جو پوری دنیا کے لیے مثال بن گیا کہ کندھا اگر موقع ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کے کندھے پہ جناب حسن و حسین ہیں، تو پھر جب خلافت نبی علیہ السلام کی ہے تو کندھا پھر صدیق اکبر کا ہے، اور کندھوں کے شاہ سوار جناب امام حسن و حسین ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی ناظرین سامعین، آپ نے آج کے موضوع کو سنا۔ یہ جو ہفتہ ہم نے گزارا ہے، اس ہفتے میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ جتنے بھی خدا نخواستہ اختلافات سامنے آتے ہیں، یہ صدیوں کے مسائل ہیں، ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہماری زبانیں چھوٹی ہیں، ہمارے قد چھوٹے ہیں، ہمارے حسب اور نسب ان کی ہماری اوقات نہیں کہ ہم ان چیزوں میں پڑیں۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ان کا ذکر اسی طرح کریں جس طرح ہمیں کرنے کا شریعت نے حق دیا ہے۔ کل دوبارہ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔